बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो जो स्वीडन के अंदर कुरान की बेहुरमती की गई आज़ादी राय के नाम के ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक ज़िंदा कौम जो कि अपने दीन से प्यार करती है और जो अल्लाह की किताब वो हमारे दिलों में उसकी इज़्ज़त है और अल्लाह के जो हमारे पैगंबर हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इज़्ज़त है, तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो हम एक ज़िंदा कौम की तरह एक पुरअमन तरीके से ज़रूर बताएं, पैगाम पहुँचाएँ कि हमें इसकी तकलीफ़ हुई है। तो मैं आप सबको कहता हूँ, मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं, कौम को कहता हूँ कि जुमे के बाद आपने सब ने जुमे की नमाज के बाद निकल के मुजाहरा करना है पुरअमन तरीके से। हमेशा पुरअमन रहो क्योंकि हमारा मुल्क है, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन एक पुरअमन तरीके से एहतजाज हो ताकि पैगाम जाए कि पाकिस्तान वो कौम है जो इस्लाम के नाम पे बनी थी और हमें तकलीफ़ हुई है कि ये वहाँ की पुलिस ने इजाज़त दी कि जनाब आप कुरान शरीफ को जला दें और आज़ादी राय के मुताबिक। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की वजह से आज 15 मार्च दुनिया के अंदर एंटी इस्लामोफोबिक दिन बनाया जाता है, यानी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो हरकतें होती हैं, मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और ये जान के जिस तरह ये कुरान शरीफ को जलाया गया, इसको ये इस्लामोफोबिया के अंदर आता है। तो हमारी वजह से यूनाइटेड नेशंस में 15 मार्च को इस एंटी इस्लामोफोबिया दिन बनाया जाता है। तो इसलिए हम सबको जुमे के बाद निकलना चाहिए और पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहिए। दूसरी चीज़, दुबई में मीटिंग होती है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रर का मतलब जो इस मुल्क से पैसा चुरा के बाहर ले जाते हैं। जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है कि हमारा रुपया गिरता जाता है डॉलर के मुकाबले में। तो जब आप डॉलर यहाँ से ख़रीद के बाहर भेजते रहें और चोरी करके बाहर भेजते रहें तो वो डॉलर की कमी होनी है, और जब डॉलर की कमी होगी तो रुपया गिरता जाएगा। उसके अलावा भी हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज़ोर नहीं दिया, कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी कि हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। हिंदुस्तान की आज जो एक्सपोर्ट्स हैं ये ज़रा समझ लें 600 अरब डॉलर के करीब है। पाकिस्तान की हमारे ज़माने में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी 33 अरब डॉलर, रिकॉर्ड थी। वो आज उससे भी कम हो गई है, 13% गिर गई हैं एक्सपोर्ट्स। तो एक तो कभी तवज्जो नहीं दी इन्होंने कि किस तरह डॉलर्स इस मुल्क में आमदनी बढ़ा सकते हैं अपनी, और दूसरा ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं इनके सबके बड़े बाहर महल्लात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, ऑफशोर अकाउंट्स हैं। पनामा में क्या हुआ था? पनामा में एक दुनिया के अंदर एक इंकशाफ हुआ कि जिन्होंने बड़े बड़े लीडर्स ने, वज़ीरों ने अपने पैसे छुपाए हुए थे बाहर के मुल्कों में कंपनीज़ के पीछे, यानी कंपनीज़ के पीछे इन्होंने अपनी दौलत छुपाई हुई थी, प्रॉपर्टीज़ ली हुई थी। उसमें नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी पकड़ी गई, मरियम नवाज उसकी मालिका निकली, और वो लंदन के सबसे महंगे इलाके में अरबों रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली हुई थी, जिसको मेफेयर अपार्टमेंट्स कहते हैं। तो वो इंकशाफ हुआ, तो पैसा यहाँ से चोरी होकर गया था, क्योंकि अभी तक एक रसीद नहीं बता सके कि पैसा बाहर निकला कैसे है, किधर से आमदनी आई। बेटे की आमदनी, बेटे का जो घर है हसन शरीफ का, जो उसने बेचा मलिक रियाज को, उसकी कीमत तकरीबन 18 अरब है आजकल के जो पाउंड, और 45 मिलियन पाउंड्स, जो तकरीबन 17-18 अरब रुपया बनता है। तो वो किधर से पैसा आया तो ये कोई नहीं बता सकता। बेटे यहाँ से बाहर भाग गए क्योंकि वो बता नहीं सकते थे। उसी तरह जो सरे महल आसिफ जरदारी ने ख़रीदा वो भी यहाँ से पैसा बाहर गया, हुदैबा पेपर मिल वो भी पैसा बाहर। तो ये सब इकट्ठे हो गए और सारे इकट्ठे होके बंदर बांट पाकिस्तान किया कि अच्छा सिंध उसको दे देंगे, कराची फलाने को दे देंगे,
سینٹرل پنجاب کوئی اور آ جائے گا، پھر نئی پارٹی جو بنی ہے اس کو بھی کوئی سیٹیں مل جائیں گی، فضل الرحمان کو ادھر پختونخوا میں دے دیں گے، اور یہ بس یہ کھچڑی پک جائے گی۔ تو یہ ساری بندر بانٹ دبئی کے اندر ہو رہی تھی کہ جس طرح کہ کوئی سودا نہیں ہو رہا ہوتا کسی کے اوپر، یہ سودا ہو رہا تھا پاکستان کا، اور کس طرح جو سب سے بڑی پارٹی ہے خوف زدہ ہے کہ اس کو کیسے باہر رکھنا ہے، جس میں عمران خان کی ان کو گنہونے خواب آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ واپس نہ آ جائے، تو اس کو کیسے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ تو میں نے جو آج آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سے کیسز ہیں، ذرا آپ سمجھ لیں، کیونکہ میں تیار ہوں، انہوں نے ہو سکتا ہے کل پتہ نہیں میری 17-18 بیلیں ہیں، ایک بیل کینسل ہوگی جیل میں چلا جاؤں گا، کل نہیں تو اس کے بعد پھر عدالت میں میرا چکر ہے، اس کے بعد 2 دنوں کے بعد پھر ہوں گا، تو کسی ٹائم پہ بھی انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے مجھے جیل میں ڈالنے کا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سے کیسز ہیں، جن کیسز کے اندر میں صرف آپ کو 7 کیسز بتاتا ہوں جنہوں میں یہ جیل میں مجھے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے۔ اور وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا تو سارا کنٹرولڈ ہے، تو انہوں نے تو وہ ایک دم میڈیا میں پکڑنا ہے اور شور مچا دینا ہے کہ جی عمران کی چوری پکڑی گئی، تو یا چوری پکڑی گئی، یا یہ ایک قتل جو جیسے میں شروع کرتا ہوں کہ اس نے قتل کر دیا کسی وکیل کو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 7 کیسز پہلے آپ سمجھ لیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک طرف اربوں روپے کے یہ منی لانڈررز کے اوپر کیسز ہیں، شہباز شریف کے اوپر 24 ارب روپے کی کرپشن کیس میں، جس کا انڈر ٹرائل تھا جب جنرل باجوہ نے بچا کے تو اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اس کے علاوہ جو نواز شریف کی ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا، وہ جو اس کی مے فیئر کی اپارٹمنٹس، بیٹوں کے پاس پیسہ، اور یہ تو سامنے ہے، باقیوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ان کی باہر پراپرٹیز ہیں۔ اسی طرح زرداری کا ہے، اس کی بھی ساری باہر ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں۔ تو ایک تو یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے کے الزام ہے۔ اب دوسری دفعہ دیکھیں کہ میرے اوپر 170 سے زیادہ کیسز ہیں، لیکن وہ کیسز ہیں کیا؟ تو میں پہلے شروع کرتا ہوں کوئٹہ کا کیس۔ قتل ہوتا ہے ایک وکیل کا 6 جون کو 10:30 بجے صبح۔ اب وہ یہ سمجھیں کہ مجھے اس کیس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی کسی وکیل نے میرے اوپر کیس کیا ہوتا ہے کوئی غداری کا، وہ یعنی اس کا کوئی مجھے نوٹس ہی نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں اس کیس کا۔ پتہ تب چلتا ہے جب ایک دم پتہ یہ جی کہ کیونکہ اتنے زیادہ کیسز تھے، تو یہ کیس تو کسی کو اہمیت ہی نہیں، کسی نے مجھے کہا کوئٹہ میں کیس ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس وکیل کا قتل ہو، جس طرح اب ہم جا رہے ہیں نا، یہاں حکومت نہ کسی آئین کی پرواہ کر رہی ہے، کوئی آئین کی فکر نہیں ہے ان کو، اداروں کو انہوں نے تباہ کر دیا، کیونکہ اداروں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے۔ کیوں ختم کیا جائے؟ کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا کہ جب الیکشن ہوں گے تو تحریک انصاف جیت جائے گی، اور یہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم نے عمران خان کو ہٹایا، اب اس کو ہم نے واپس نہیں آنے دینا۔ یہ سارا ملک تباہی کی طرف صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ جا رہا ہے۔ اب میں اپنی قوم کو کیا کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اب اس خوف کی زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو غلام رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آزاد قوموں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی، کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی آئین کے خلاف جانے کی، کسی کی جرت عدالت کے فیصلوں کے خلاف جانے کی نہیں ہوتی، کوئی کسی کو اس طرح اغوا نہیں کر سکتا جس طرح مجھے اٹھا رہے تھے، جس طرح عمران ریاض کو غائب کر دیا۔ اب عمران ریاض کا کیا کام تھا مجھے بتائیں، اس کا کیا تعلق ہے جو 9 مئی کو ہوا ہے، اس کو کیوں ابھی تک غائب کیا ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف ظلم کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، کہ ہم یہ ان کے خوف کے غلام بن جائیں۔ میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو یہ اب میں اپنی ٹیم، جو میرے لوگ ابھی چھپے بھی ہوئے ہیں سارے انڈر گراؤنڈ میں سب کو اب آپ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وقت آ گیا، یہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو گھر کی عورتوں سے کر رہے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، گھر لوٹ لیتے ہیں، یہ ہزاروں گھروں سے کر رہے ہیں، پختونخوا کے اندر گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جو بھی پی ٹی آئی کا ملے، رشتہ دار ملے، کوئی بھی
میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ آج ہمارے سے ہو رہا ہے، یہ سب سے ہوگا. جب پولیس سے آپ غلط کام کرواتے ہیں اور پولیس کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ کہ جی تمہارا جیو فینسنگ میں نام آیا اتنے پیسے دے دو. اگر آپ پولیس فورس بھی تباہ کر رہے ہیں، ادارے سارے تباہ ہو گئے. یہ جو نیب ہے، کیا نیب کی اہمیت رہ گئی ہے کہ اتنے بڑے ڈاکو ان سارے کے کیسز معاف کر دیے ہیں. جو 3 گاڑیاں آصف زرداری نے چوری کی ہیں توشہ خانہ سے، 1 گاڑی نواز شریف نے چوری کی ہے، 1 مریم نواز نے چوری کی ہے، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا. اور آ کے کہہ رہے جی کہ توشہ خانہ سے یہ آپ نے جو لیگلی کام کیا ہے کہ جی وہ ویلیویشن نہیں ہوئی. بھئی وہ ان سے پوچھے جنہوں نے ویلیو کرنا تھا، وہ میرا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن مقصد انصاف کا نہیں ہے، مقصد ظلم کرنے کا ہے. اور میں قوم کو اب کہتا ہوں، اب یہ بھیڑ بکریوں بن کے رہنے کا وقت چلا گیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں تیار ہوں. میں کل جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے میں 19 بیلیں لگی ہوئی ہیں، کسی میں اندر ڈال سکتے ہیں. میں تیار ہوں سب کے لیے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے. آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں. کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جو پروفیشنلز جو باہر جا سکتے ہیں وہ باہر چلے جائیں، جو آپ کا سب سے بڑے ذہن ہے وہ باہر چھوڑ کے چلے جائیں، وہ بیچارے غریب آدمی کشتیوں میں ڈوبتے رہیں جا کے اللیگلی غیر قانونی طور پہ نکلنے کے لیے، اور باقی قوم بھیڑ بکروں کی طرح رہ جائے. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساتھ ہمارا ملک جس تیزی سے آگے جا رہا ہے اور جس تیزی سے اس میں اور ہمارے میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی ہر طرح وہ آگے نکل گئے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور یہ چوروں کے نیچے اگر یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں کہ جی ملک ہم بھیڑ بکری ہیں جی، آپ ادھر وہ لے لو، وہ سندھ لے لے، وہ کراچی لے لے، وہ یہ لے لے، وہ پختونخوا لے لے آپس میں، اور ہم جس طرح کے بھیڑوں کی طرح کبھی ادھر سے، کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا. اور اس لیے میں اپنی آپ سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں، تیاری کریں. آپ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. پہلے تو جمعے کو نکلے نا، جو انہوں نے کیا ہے، جو پتہ چلے کہ یہ زدہ قوم ہے، کم از کم ہماری آواز نکلنی چاہیے. اور پرامن، میں ہمیشہ کہتا ہوں پرامن رہے. میں نے کبھی اپنے 27 سال میں کبھی انتشار کی بات نہیں، کیونکہ یہ میرا ملک ہے. توڑ پھوڑ کریں گے میرے ملک کو نقصان ہوگا. میں نے ان چوروں کی طرح باہر تو نہیں ہے میری کوئی پراپرٹیز، میں نے تو نہیں باہر بھاگنا. انہوں نے تو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے الیکشن اناؤنس ہی ہوا، انہوں میں سے لوگوں نے باہر بھاگنا شروع کر دینا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ، ان کو پتہ ہے کہ قوم نے ان کو بخشنا نہیں ہے، انہوں نے بھاگنا ہے باہر. اس لیے اپنی قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب 2 راستے ہیں، غلامی کے اور حقیقی آزادی کے. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، ہم ان کی امت ہیں. اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا سٹینڈ لیں اور پرامن طریقے سے تیاری کریں نکلنے کے لیے سڑکوں پہ. پاکستان زندہ باد.